खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। अपनी सकूनत गाह से वो जमीन के सब बाशिंदों को देखता है। वही है जो उन सब के दिलों को बनाता और उनके सब कामों का ख्याल रखता है। किसी बादशाह को फौज की कसरत न बचाएगी, किसी जबरदस्त आदमी को उसकी बड़ी ताकत रिहाई न देगी। बच निकलने के लिए घोड़ा बेकार है, वो अपनी शहजोरी से किसी को न बचाएगा। देखो, खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, ताकि उनकी जान मौत से बचाए और कहत में उनको जीता रखे। हमारी जान को खुदावंद की आस है, वही हमारी कुमक और हमारी सिपर है। हमारा दिल उसमें शादमान रहेगा, क्योंकि हमने उसके पाक नाम पर तवक्कुल किया है। आए खुदावंद, जैसी तुझ पर हमारी आस है, वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा का शुक्र हो, एक बार फिर हमें इस तरह इकट्ठे होने का, फराहम होने का मौका मिला है। ये भी कैसी खुदा की मेहरबानी है, उसका रहम है। मैं आपके घर हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ। मैं तो खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि आप में से बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं। मैं आपकी दुआ का मोहताज हूँ और शुक्रगुजार हूँ बहुत इस बात के लिए कि आपकी दुआओं की वजह से इस रास्ते पर चलने के लिए मुझे ताकत और उसका फजल मिलता रहता है। हमें एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए। खुदा बड़ी बरकत देता है दुआ करने वाले को, और जिसके लिए दुआ की जाए उसे कितनी बड़ी बरकत मिलती है। खुदा आज आपको बहुत बरकत दे, ये मेरी दुआ है। मैंने आपके सामने प्यारे भाइयों, दोस्तों, एक ज़बूर में से पढ़ा था, तो फिर पढ़ के सुनाता हूँ। और वो ज़बूर है 33वें ज़बूर में से मैंने पढ़ा था। और देखिए, कुछ लोग हैं जिनका जिक्र है कि खुदावंद की निगाह उन पर है, वो खुदावंद की नज़र में है, वो खुदावंद की तरफ देखते हैं और खुदावंद उनकी तरफ देख रहा है। उनके लिए लिखा है कि ये ऐसे प्यारे और मुबारक लोग हैं जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, उससे डरते हैं, उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। उनकी सारी उम्मीद खुदा के रहम और खुदा की मोहब्बत पर है। लिखा है कि आस उनकी खुदावंद पर है, आस और उम्मीद उन्हीं पर है, वही खुदावंद में शादमान है। और उनके लिए ऐसा लिखा है, उनका कहना ये है, उनका खुदा के हुजूर इकरार नामा ये है, क्या है खुदावंद, जैसी तुझ पर हमारी आस है वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। हमारी आस और उम्मीद तुझी पर है, हमारा ईमान तुझ पर है, तेरी मोहब्बत पर, तेरी कुदरत पर, तेरी रहमत पर हमारा ईमान है। और यहाँ ये बताया गया कि
جتنا ایمان ہوگا ایسا لگتا ہے جیسے اتنا ہی خدا کو موقع ہوگا زندگی میں کام کرنے کا۔ خدا یسوع مسیح کے لیے یہی بات تھی، جب کبھی بھی کسی کی زندگی میں کوئی کام ہوا ہے، معجزہ ہوا ہے، کوئی بیمار شفا پا گیا ہے ایسی بیماری سے اس کا علاج نہیں تھا، خداوند نے کہہ دیا اور وہ اچھا ہو گیا، تو وہاں اس نے ہمیشہ یہ کہا، بیٹی تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، بیٹا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا۔ بدروحوں سے چھٹکارا مل گیا ہے، بیماریوں سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ موت سے بچانے کے لیے ایمان کی ضرورت تھی، آواز دے دی اس نے لازر کو۔ بہن کہہ رہی تھی رہنے دے، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، اس کو کہا تھا اگر تو ایمان لائے گی تو دیکھے گی قیامت اور زندگی میں ہوں۔ ایمان جیسے تیری امید اور آس ہے اسی کے مطابق خدا تیری زندگی میں عجیب کام کرے گا۔ یہ ہے خدا کا فرمان، یہ ہے خدا کا کہنا۔ کیا حال ہے آپ کے ایمان کا؟ خدا نے یسوع مسیح کے لیے لکھا، جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے اس پر آس رکھی، ایمان لے آئے، ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ بچ گئے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ایمان، خدا کا شکر ہو کہ وہ ہم پر ظاہر کر دیتا ہے ہماری کمزوریوں کو، اس لیے نہیں کہ اسے ہم سے نفرت ہے، اس لیے کہ اس کی نظر ہم پر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں تجربہ ہو اس کی محبت کا اور اس کی قدرت کا، کتنا وہ پیار کرتا ہم کو یہ پہچان لیں، اس پر ایمان لے آئیں اور پھر وہ اپنی قدرت سے ایسا کام کرے کہ ہم بھی حیران رہ جائیں اور دیکھنے والے یہ کہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی نہیں یہ کر سکتا تھا، تاکہ اس کی شان ظاہر ہو، اس کی بڑائی ہو، اس کی تمجید ہو۔ ایمان ضروری ہے، بہت ضروری ہے ایمان۔ ان دنوں میں ایمان ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے، ڈر کے مارے، لالچ کے مارے، اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، خدا پر سے ایمان ہٹتا چلا جا رہا ہے، انسان کو اپنی طاقت پر بھروسہ ہوتا چلا جا رہا ہے، نہ صرف طاقت پر، اپنی بدکاریوں پر بھروسہ ہوتا چلا جا رہا ہے، گناہ کی طاقت پر بھروسہ ہو رہا ہے، جھوٹ کی طاقت پر بھروسہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، نفرت پر بھروسہ ہو گیا ہے، محبت پر نہیں، ظلم پر بھروسہ ہوتا چلا جا رہا ہے، رحم پر نہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہو، بہت ایسے لوگ ہیں جن پر خدا کی نظر ہے، ان کی نظر خدا کی طرف ہے، وہ اس کی شفقت کے امیدوار ہیں، ان کی ساری آس اور امید اسی سے ہے، ہر چیز کے لیے وہ اسی کو پکارتے ہیں، ان کا ایمان اس پر ہے کہ وہ ہمیں کبھی چھوڑے گا نہیں، ان کا ایمان خداوند یسوع مسیح کے اس وعدے پر ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، جیسے دنیا دیتی ویسے نہیں دیتا، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ اس اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایمان چاہیے۔ خدا کے کلام میں سے میں آپ کو ایک شخص کی کہانی سناتا ہوں جو اپنے بچے کو لے کے آیا ہے، اپنے لڑکے کو لے کے آیا خدا یسوع مسیح کے پاس۔ اسے اپنے بیٹے کی ضرورت کا احساس ہے کہ میرا بچہ اگر نہ آزاد کیا گیا تو یہ بدروح اسے ہلاک کر رہی ہے اور ایک نہ ایک دن یہ بالکل برباد ہو جائے گا۔ اس میں ایسی بدروح تھی کہ جو اس بچے کو مجبور کرتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو مار ڈالے، پانی میں ڈبو دے اپنے آپ کو۔ وہ بدروح اس کو دھکیلتی تھی آگ کی طرف کہ جلا دے اپنے آپ کو۔ بھلا اندازہ لگائیے اس باپ کا کیا حال ہوگا، ماں کا کیا حال ہوگا، گھر والوں کا کیا حال ہوگا جہاں بچے کے اندر اس قسم کی بدروح ہے۔ اس قسم کی بدروح تو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے جوان لڑکے لڑکیاں، اچھے خاصے لوگ
کماتے کھاتے لوگ ترقی پذیر خودکشی کرنا مانگتے ہیں. ایک ایسی خوفناک بدرو ہے. انسان کی جان، اپنی ہی جان کا دشمن انسان ہو جائے. اس قسم کی بیماری ہے اس لڑکے کو، اور باپ لے کے آیا ہے اسے. اس کا سناتا ہوں میں آپ کو قصہ. کیسے خداوند نے اس پر رحم کیا ہے کہ جو کچھ اس نے مانگا تھا اس سے کہیں زیادہ اس کو مل گیا. جتنی اس کی امید تھی اس سے کہیں زیادہ. وہ ایسا قادر ہے کہ ہمارے مانگنے اور خیال سے کہیں زیادہ کام کر سکتا ہے. یہ مرقس کی انجیل میں ہے، سناتا ہوں آپ کو. یہ 9واں باب ہے، 13ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. جب وہ اپنے شاگردوں کے پاس آئے، خدا یسوع مسیح اور اس کے ساتھ 2 شاگرد تھے، جب یہ لوٹ کے آئے ہیں تو دیکھا کہ ان کے چاروں طرف بڑی بھیڑ ہے اور فقیہ ان سے بحث کر رہے ہیں. بالفور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر نہایت حیران ہوئی اور اس کی طرف دوڑ کر اسے سلام کرنے لگی، خدا یسوع مسیح کو. اس نے ان سے پوچھا، تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا کہ آئے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا. وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے اور وہ کف بھر لاتا ہے، دانت پیستا ہے، سوکھتا جاتا ہے. میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دیں مگر وہ نکال نہ سکے. تو اس نے جواب میں ان سے کہا، بے اعتقاد قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے میرے پاس لاؤ. پس وہ اسے اس کے پاس لائے، اور جب اس نے اسے دیکھا تو فی الفور روح نے اسے مروڑا اور زمین پر گرا اور کف بھر لا کر لوٹنے لگا. اس نے اس سے باپ سے پوچھا، یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا بچپن ہی سے ہے، اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے. یہ ہے اس بدرو کا کام. آگ میں اسے بچے کو لے جانا مانگتی، مر جائے وہ جل جائے. زندہ کو جلانا مانگ رہی ہے وہ بدرو. اور آدمیوں میں پتہ نہیں کہاں سے بدرو آ گئے، زندوں کو جلا رہے ہیں. ایسے ہی ہے، زندے کو بدرو اس میں ہے تو وہ اپنے آپ کو ہی جلانا مانگتا. پانی میں ڈبو کے مارنا مانگتا. لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر. اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو پھر لایا کیوں ہے؟ شاگردوں کے پاس لایا. شاگرد کچھ نہیں کر سکے. اب خدا یسوع مسیح سے کہہ رہا اگر تو کچھ کر سکتا، بس اتنا ہی ایمان، اتنی ہی امید، اتنی ہی آس ہے. اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر. اگر یسوع نے اس سے کہا، کیا کیا کہا تو نے بھائی؟ اگر تو کچھ کر سکتا ہے. جو اعتقاد رکھتا ہے، جس کا ایمان ہے مجھ پر، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. کتنا بڑا دعویٰ ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. کوئی ایسا کام ہے نہیں جو وہ نہیں کر سکتا. اس لڑکے کے باپ نے فی الفور چلا کر کہا، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر. اسے صرف اپنے بیٹے کی ضرورت کا احساس تھا کہ میرے بیٹے کے اندر بدرو ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک اور اس سے بھی بری بدرو ہے. وہ ہے بے اعتقادی کی بدرو. اعتقاد نہیں ہے، خدا پہ بھروسہ نہیں ہے، شک ہے. یہ بہت بری روح ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج خدا پر سے اعتقاد ہٹتا چلا جا رہا ہے. خدا کا شکر ہو آپ کے لیے اگر آپ کا ایمان ہے اس پر، کیونکہ وہ آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرے گا. جیسی آپ کی آس ہے، جیسا آپ کا ایمان ہے، اس کے مطابق بلکہ اس سے زیادہ آپ کے لیے کام کرے گا. وہ یہ اس کا کہنا ہے، اس کا وعدہ ہے. اسے میرے پاس لاؤ، میرے پاس لاؤ. جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اتنی بڑی خوشخبری ہے. یہ کتنا بڑا اطمینان، چین ہے آپ کے لیے اگر سن رہی ہیں پیاری بہن، پیارے بھائی.
لیکن اس پر ایمان لانا ضرور ہے۔ جو اعتقاد رکھتا ہے خداوند یسوع مسیح پر، جس کا ایمان ہے، جو پہچان گیا ہے انجیل کو پڑھ کے کہ یہ تو خدا کا ہاتھ ہے میری طرف بڑھا ہوا، یہ تو اس کا کلام ہے جو مجسم ہو کر مجھ سے بات کر رہا ہے۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جو خدا کے حضور چلائے اور کہے میری بے اعتقادی کا علاج کر دے۔ وہ تو لڑکے کا علاج کرانے آیا تھا، اس کا علاج ہو رہا ہے۔ پھر خدا یسوع مسیح نے اس پر رحم کر دیا، بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے مر گیا، لوگ سمجھے لوگ مر گیا۔ خدا یسوع مسیح اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا، ٹھیک ہو گیا بالکل، بدرو بھاگ گئی اس کے اندر سے۔ یہاں ایک سبق ہے ہمارے لیے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح کا کہنا ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے، یہ اس کی دعوت ہے، یہ اس کی محبت ہے، اور جو ایمان لے آئے اس کی زندگی میں خدا کی قدرت کام کرتی ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں جو وہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان کیسے پیدا ہو؟ کہہ رہا میری بے اعتقادی کا علاج کرتے ہیں۔ اس کی بے اعتقادی کا علاج ہوا۔ اگر اس کی بے اعتقادی کا علاج نہ ہوتا تو پھر لڑکے کا حشر کیا ہوتا، پھر اس بچے کا کیا ہوتا۔ شکر ہے اس نے اپنی بے اعتقادی کا علاج مانگا تو اسے اعتقاد آ گیا، خدا نے اسے ایمان کی دولت بخش دی، یقین آ گیا اسے خدا یسوع مسیح پر۔ تبھی تو وہ رو کے چلا کے کہہ رہا میری بے اعتقادی کا علاج کر دے۔ اور جب اس نے یہ کہا بے اعتقادی جاتی رہی، اس میں ایمان پیدا ہو گیا، اور جہاں اس میں ایمان پیدا ہوا تو بچے کی جان بچ گئی۔ بہت دفعہ خداوند ماں پر، باپ پر، کسی پر ظاہر کر دیتا ہے کہ رکاوٹ کہاں ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح یاد ہے، ایک جگہ خدا کے کلام کو سننے کے بعد ایک بزرگ نے اپنے بچوں کو کہا تم چپ ہو جاؤ۔ مجھ سے بات کر رہے تھے، وہ سبھی تھے، کہتے کہ یہ جو ہمارے گھر میں پریشانی ہے اس کا علاج میں بہو پر لگاتا تھا الزام، یہ ہے کہ جب سے یہ گھر میں آئی ہے یہ میرا لڑکا سنتا نہیں ہے، سب پر الزام لگاتا تھا۔ لیکن آج میں ان سب کے سامنے اقرار کر رہا ہوں رکاوٹ میں ہوں رکاوٹ گھر میں، میری وجہ سے یہ مصیبتیں ہیں۔ اور اس نے اپنی زندگی خدا یسوع مسیح کے سپرد کی تھی۔ یہاں ایسی ہی بات ہو رہی ہے۔ یہ آدمی جو بے اعتقاد ہے، اس کے اندر کوئی بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، شک ہی شک ہے، یہ خدا یسوع مسیح کے قدموں پر آیا ہے، یہ سوچ کے آیا تھا کہ میرا بچہ بچ جائے گا، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے بھی برکت مل جائے گی۔ اب وہ ایماندار ہے، ایماندار بن گیا، اور اس کا ایماندار ہونا ہے تو دیکھیے کتنا بڑا چمتکار ہوا ہے۔ وہ ایمان لے آیا ہے تو بدرو بھاگ گئی ہے، بچہ بچ گیا ہے۔ اندازہ لگائیے کتنی خوشی گھر میں منائی گئی ہوگی۔ اس بچے کو دیکھ کے جو آزاد ہو گیا ہے، ماں کتنی خوش ہوئی ہوگی، پڑوسی کتنے حیران ہوئے ہوں گے، شاگرد تعجب کر رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا۔ لیکن ہوا یہاں سے شروع جب اس نے کہا تھا میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ مجھے معلوم نہیں کون ایسا بھائی ہے اور کون ایسی بہن ہے جسے ضرورت ہے کہ وہ خداوند کا کلام پڑھے اور خداوند سے کہے میرے اندر ایمان پیدا کر دے، کیونکہ یہ سچ بات ہے۔ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیسے بڑھتا ہے؟ سننے سے۔ لکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام سے، یہ لکھا ہوا ہے۔ مسیح کا کلام سننے سے، جب بشارت سنتے ہیں جیسے آپ سن رہے ہیں، لوگ سن رہے تھا، ساری دنیا میں سن رہے ہیں انجیل کی منادی، اور ان کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں تو پتہ تو کریں یہ سچ ہے کہ نہیں، کیا مسیح ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ کیا مسیح واقعی زندہ ہے جیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارا شفات کرنے والا زندہ ہے، تو یہ سچ ہے وہ میرے لیے بھی کچھ کرے گا۔
لوگوں کے اندر اس قسم کا خیال پیدا ہو رہا، تو پھر ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، بشارت سننے سے، پھر گواہیاں سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ آپ گواہیاں سنیں، لوگ بتائیں گے ہم تو کبھی نزدیک نہیں آتے تھے انجیل کے، ہم تو سمجھتے تھے یہ خراب کتاب ہے، ہمیں کیا معلوم تھا، ہم نے پڑھی، پڑھنے سے ہمارے اندر ایمان پیدا ہوا، ایسا لگا کہ جیسے وہ مجھ سے کہہ رہا، گواہیاں سنی، گواہی سن کے ہم نے خود انجیل پڑھی ہے، تب ہماری زندگی میں جیسے آواز آئی ہے اس کی، تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، میری نظر تجھ پر ہوگی، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا، میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، تجھے معلوم نہیں میں تجھے کتنا پیار کرتا ہوں۔ انجیل پڑھنے سے ایمان پیدا ہوا ہے، ان کی گواہیاں سننے کے لائق ہیں۔ حیران ہو جاتا ہے انسان سن کے، ایسا لگتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں جی، وہ کہتے ہیں یہ بالکل سچ بات ہے، مجھے تو اس نے ہسپتال میں آواز دی تھی۔ کتنی ایسی گواہیاں میں سنتا ہوں اور پھر میرے جیسے اپنے منہ میں پانی آتا ہے، لالچ ہوتا ہے، خدا مجھے اور اپنی نزدیکی بخش، مجھ پر بھی رحم کر، میرے اندر ایمان بڑھا دے، اتنا ایمان پیدا کر دے خداوند کہ میں ہمیشہ اپنی زندگی تیرے ہاتھ میں سونپتا رہوں، یقین کے ساتھ اپنی زندگی تیرے ہاتھ میں سونپتا رہوں، ڈر نہ لگے، گھبراہٹ نہ ہو، تیرا حکم ماننے میں ڈر نہ لگے، ایمان پیدا کر دے۔ سنتا ہوں گواہی کہ ہسپتال میں جہاں یہ بتا دیا گیا تھا کہ بھائی اسے تھوڑے دن کی بات ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اچانک جب سب چلے گئے تو ہم نے دیکھا کوئی ہے وہاں۔ آپ سنیں گواہیاں، اور کوئی آیا اور اس کی روشنی دیکھی اور اس نے کہا بیٹی گھر جا، بیٹا جا، میں تجھے زندگی دے رہا ہوں، جا کے دوسروں کو بتا لوگوں کو کہ میں زندہ ہوں، بتا دے لوگوں کو کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل سچ بات ہے پیارے بھائی، پیاری بہن، مجھے تھوڑا سا موقع خدا نے دیا ہے، اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کی منت کر کے کہتا ہوں، آپ سنیے، بشارت سنیے، خوشخبری سنیے، گواہیاں سنیے، اور پھر ایسا کریں کہ سب سے اچھا یہ کہ آپ انجیل لے لیں، کہیں سے خدا کا کلام لے لیں، آپ خرید سکتے ہیں، خرید لیجئے، اور فرض کیجئے ایسی بات ہے آپ کو نہیں مل سکتی کہیں سے، تو مجھے بتائیے گا، میں جو کچھ کر سکوں گا میں کروں گا، کوشش کر کے آپ کو بھیج دوں گا، لیکن اس کو پڑھیے آپ، اور جب پڑھیں تو یہ کہنا، اے خداوند تیرے کلام میں ایسا بتایا گیا کہ کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا، میرے اندر ایمان ہے نہیں، بغیر ایمان کے کچھ ہوگا نہیں۔ جس کو خداوند نے شفا دی ہے، جن کی زندگیوں کو آزاد کیا ہے، برکت دی ہے، ان سے یہ کہا تھا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، جیسے ہم نے پڑھا تھا، جیسی ہماری تجھ پر آس ہے، ایمان ہے، ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ یہ سچ بات ہے، خداوند چاہتا ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے آج، میری بیٹی، میرے بیٹے، یقین مان کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں، یقین مان لے کہ میں تیری مدد کرنے کو تیار ہوں، ایک دفعہ مجھے پکار کے تو دیکھ۔ میں منت کرتا ہوں، اے خداوند جس نے بھی سنا ہے توفیق دے کہ وہ تیری طرف دیکھے، کیونکہ تو دیکھ رہا ہے۔ خدا کرے آج آپ کی زندگی میں ایک نیا کام ہو، ایمان پیدا ہو جائے، کہہ دیں اس سے، اے خداوند ہے نہیں میرے پاس ایمان، وہ دے دے گا، اور پھر اس ایمان کی وجہ سے پھر دیکھنا کہ کیسے کیسے کام خداوند آپ کے لیے کر دے گا، وہ تیار ہے، وہ تیار ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خدا چاہتا کہ آج آپ کو بہت برکت دے۔ اگر کسی کے دل پر
خدا کے کلام کا اثر ہوا ہے. تو یاد رکھیے یہاں کتنی بڑی برکت ہے جس کی مثال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. وہ جو بے اعتقاد تھا، جس کے دل میں شک تھا، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا شکر گزار ہوگا، کتنا شادمان ہوا ہوگا. پھر یہ سوچئے کہ وہ بچہ جو بدروح کے قبضے میں تھا، جس کی زندگی جیتے جی موت کے منہ میں تھی، موت چبا رہی تھی اس بچے کو، جوان کو، وہ آزاد ہو گیا. لیکن ایک اور بات ہے، آج اس آدمی کی زندگی کی کہانی نہ جانے کہاں کہاں تک سنائی جا رہی ہے. اس آدمی کا جو چلانا تھا خدا کے حضور، اور خداوند سے چلا کے کہتا میری بے اعتقادی کا علاج کر. آپ کو مشکل لگتی ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا؟ آپ کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ جو آپ کی مصیبت ہے وہ دور نہیں ہو سکتی؟ یہ ایسا سوچ لیا آپ نے؟ میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، میری فریاد خدا کے حضور یہ ہے کہ آپ اس کے حضور میرے ساتھ مل کر یہ کہیں، آئے خداوند یسوع میں تجھے نہیں جانتی، آئے خداوند یسوع میں تجھے نہیں جانتا، آج میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. نہ جانے کیسے کیسے خیالات میرے دل میں تیرے لیے رہے ہیں. میرے دل میں شک ہے، ڈر ہے، اور اس کی وجہ سے میرا حال جیسا ہے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے. آپ اسے کہیں آئے خداوند یسوع، حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، نمرتا کے ساتھ تیرے حضور جھکتا ہوں، تیرے حضور جھکتی ہوں. آ میرے دل میں، یہ جو کلام میں نے سنا ہے اس کا اثر ہو جائے اور میرے اندر ایمان پیدا کرتے. میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں کہ تو خدا کی وہ محبت ہے جس کی مجھے ضرورت ہے، خدا کی تو وہ قدرت ہے جس کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گی. کہہ دیں اس سے، کہہ دیں اسے، اور پھر آپ کی کہانی دنیا بھر میں سنائی جائے گی اور لوگ آپ کی سن سن کر بچ جائیں گے، برکت پائیں گے. یہ موقع ہے، جانے نہ دینا ہاتھ سے.